नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं और ख़ास तौर पर उलमा व मशाइखीन होते हैं तो उन्हें मदऊ किया जाता है। और यहाँ पर इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि जहाँ तक खिलाड़ियों का सवाल है, यहाँ तक कि समाजी जहदकार हैं या फिर सियासतदान हैं, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। साइंसदान भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। लेकिन आज की जो हमारे दरमियान जो शख्सियत है उस बारे में हम आपको बता दें कि इनका ताल्लुक़ है जमयत उलमाए हिंद से। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जमयत उलमाए हिंद की एक तवील तारीख़ रही है। जंग आज़ादी से पहले या तहरीक आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इस जमात ने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी है, चाहे वो रेशमी रुमाल की तहरीक हो या फिर अगर आप देखेंगे कि जिला वतन आज़ाद हुकूमत या फिर इंडियन नेशनल आर्मी की बात हो तो जमयत उलमाए हिंद आपको वहाँ पर नज़र आएगी। तहरीक खिलाफत में इसका गैर मामूली किरदार रहा है। और आज हमारे दरमियान एक ऐसे ख़ानदान के चश्म चिराग यहाँ पर मौजूद हैं जिसने तहरीक आज़ादी में गैर मामूली किरदार अदा किया है और हिंदुस्तानी मुसलमानों की, बड़े सग़ीर के मुसलमानों की न सिर्फ मजहबी बल्कि सियासी यानी नुमाइंदगी भी की है, उन लोगों ने रहनुमाई भी की है। मेरी मुराद है हज़रत मौलाना हुसैन मदनी की फैमिली से। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह खिलाफत तहरीक और कांग्रेस के दरमियान माहिदा करवाने में अहम किरदार अदा किया था। तो बहरहाल ये इस ख़ानदान के बड़े एहसानात हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों पर, बड़े सग़ीर के मुसलमानों पर। और ख़ास तौर पर जो दीनी मदारिस का अगर आप आज जाल फैला देखते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, ये ख़ानदान का बहुत अहम किरदार इसमें रहा है। और ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस ख़ानदान को ये इज़्ज़त बख्शी है। तो बहरहाल इसी ख़ानदान के एक चश्म चिराग हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरी मुराद है हज़रत मौलाना सैयद हसन असजिद मदनी के से, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मौलाना, हम आपका खैर मकदम करते हैं। और नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि आपके साथ जो मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद फ़हीम साहब हैं, सदर जमियत उलमाए रंगारेड्डी। और हमारे साथ दरमियान मौजूद है मोहम्मद फ़ज़ल-उद-दीन अहमद, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना जमियत उलमाए हिंद। तो बहरहाल मौलाना और आप सबका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। तो पहला जो सवाल है जमियत उलमाए हिंद को लेकर हम करते हैं कि हालिया अरसे के दौरान मौलाना अरशद मदनी ने मुलाकात की RSS सरबराह मोहन भागवत से। उस बारे में कई गलतफहमियां भी पैदा हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ डील हुई है, कुछ ना कुछ सौदेबाजी हुई है। एक तरफ ये कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अपने आबनाए वतन को साथ लेकर चलने के लिए ये मुलाकात की गई है। तो आप किस नज़र से इस मुलाकात को देखते हैं? हज़रत की जो मुलाकात हुई है मोहन भागवत जी से, उसको सिर्फ़ इसी नज़र से देखा जा सकता है कि मुल्क में अमन, प्यार और हिंदू मुसलमान के दरमियान जो गैप बढ़ रहा है उस गैप को कैसे पाटा जा सकता है, इसी उन्वान पर मुलाकात हुई है। ये बात वजाहत के साथ कह दी गई कि भाई आपका मज़हब अलग है, हमारा मज़हब अलग है, आपका सोचना अलग है, हमारा सोचना अलग है, आपकी फ़िक्र अलग है, हमारी फ़िक्र अलग है, लेकिन हम किस ऐसे इशू पर बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं जिसमें मुल्क के रहने वाले हिंदू और मुसलमान और मुल्क का मफाद हो। इसी चीज़ को लेकर मुलाकात हुई है और उसके बाद उसके मुस्बत समरात सामने आए हैं। RSS की तरफ से जो बहुत सख्त बात मुल्क के लिए और मुल्क के मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर कही जाती थी, उसके अंदर नरमी आई है। हम ये समझते हैं कि इसी मुलाकात का असर है। जैसा कि अभी 2-4 दिन पहले भी मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने इस बात को वाज़े किया कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर आदमी अपने मज़हब के मुताबिक अमल करे, उसको अपना मजहबी तरीक़ा बदलने की ज़रूरत नहीं है। हम ये समझते हैं कि मौलाना की जो मुलाकात हुई है और जिस मौजू पर बात हुई है, और सब हिंदुस्तानी यहाँ पर एक हैं, मज़हब उनका कुछ भी हो, यहाँ के बसने वाले सब एक हैं, इसको लेकर जो उनके नज़रिए को साफ़ किया गया, ये मुस्बत तब्दीली उसी का नतीजा है। जी, बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल जो शुक्र व शुबात पाए जाते थे मौलाना असद मदनी और मोहन भागवत की मुलाकात के से मुताल्लिक़, वो उन शुबहात का जो दूर करने की आपने कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश है। तो बहरहाल दूसरा सवाल ये है कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, आप देखेंगे कि 8 वर्षों के दौरान मुल्क की जो हालत हुई है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान कहाँ चला गया, ये सवाल पैदा हो रहा है। तो जमीयत उलमाए हिंद की जो खिदमात रही हैं उस सिलसिले में, इन हालात में उसने क्या अहम खिदमत अंजाम दी, ये बताएं। जमीयत उलमा हिंद रोज़ अव्वल से, जिस दिन से उसका क़याम हुआ है, उसके क़याम की बुनियाद में ये बात है कि मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम लोग हिंदुस्तानी हैं। उनके दरमियान अगर नफ़रत होगी, पाट होगा, तो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होगा और मुल्क के रहने वाले लोगों के लिए भी नुकसानदेह होगा। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह जो हमारे दादा होते थे, उससे पहले
حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس کو قائم کیا تھا جمعیت علماء ہند، اور ملک کی آزادی کے سلسلے میں وہ لوگ کام کر رہے تھے تقریباً 150 سال پہلے سے۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت آزاد حکومت قائم کی ہے ہندوستان کی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا صدر انہوں نے بنایا تھا راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو، مفتی کفایت اللہ صاحب اس کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے۔ یہ اس وقت جمعیت علماء ہند نے پیغام دیا تھا کہ ملک کے اندر بسنے والے تمام لوگ مذہب سے اوپر اٹھ کر تمام ہندوستانی اور سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جمعیت علماء اس وقت بھی اسی کام کو کر رہی تھی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری زندگی اسی کام کو کرتے رہے، اور اس کے بعد حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ، اور آج حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم۔ یہی پیغام ہے، یہی کوشش ہے کہ کوئی بھی صورتحال ہو، حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ نفرتوں کے لیے کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن ہم کو کام کرنا ہے دلوں کو جوڑنے کا، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کا، اور ہم لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جسم کے اندر جان ہے ہم یہی کام کرتے رہیں گے کہ لوگوں کو جوڑتے رہیں۔ جی بہن، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ جمعیت علماء نے یہ واضح کر دیا تھا کہ تمام ہندوستانی ایک ہیں اور ایک ساتھ چلیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جو نعرہ لگاتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، تو یہ نعرہ نریندر مودی کا نہیں بلکہ مولانا حسین مدنی کا ہے۔ بالکل، یہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس وقت یہ بات کہی تھی جس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، اور وطن کے رہنے والا ہر آدمی ایک ہے، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ آج مودی وہ نعرہ لگا رہے ہیں مودی جی، تو ہم اس کا اچھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ جو نعرہ آپ لگا رہے ہیں اس نعرے کو اگر آپ حقیقت میں لے کر آئیں گے، لوگوں کے ساتھ معاملہ ویسے ہی کریں گے، حکومت کی پالیسیاں اسی طریقے پر چلائیں گے، لوگ جو نفرت کی بات کر رہے ہیں ان کو آپ سائڈ کریں گے، اور حکومت کی طرف سے اگر یہ پہل ہوتی ہے کہ بھئی سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس آپ کا نعرہ ہے، اس نعرے کو اگر زمین پر آپ لے کر آتے ہیں تو ملک کے لیے اس سے خوشائن بات کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ جی جی، بہت اچھی بات کہی۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک جمعیت علماء ہند کا سوال ہے، جمعیت علماء ہند کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کرتی ہے، کمزوروں کی مدد کے لیے آگے آتی ہے، اور جو بے قصور انسان ہیں، جو بے قصور قیدی ہیں، ان کے مقدمات بھی جمعیت علماء ہند لڑ رہی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم یہ سوال کریں گے مولانا سے کہ کیا جمعیت علماء کو اس میں کامیابی مل رہی ہے جو ہمارے قیدی ہیں، کیونکہ ہندوستان کی تمام ریاستوں میں اگر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی جو آبادی ہے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں، یعنی ان کی جو فیصد کے حساب سے دیکھا جائے تو قیدیوں کی تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے، اور خاص طور پر ایسے مسلمان جنہیں جو بے قصور ہیں اور انہیں جان بوجھ کر پھنسایا گیا ہے۔ تو اس معاملے میں جمعیت کا رول کیا ہے؟ جمعیت علماء ہند اس سلسلے میں کام کر رہی ہے، اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے اس کی تاریخ ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہیں پر بھی اگر کوئی آپدہ آتی ہے، لوگ کہیں پریشان ہوتے ہیں، جمعیت علماء سب سے پہلے ان کی مدد کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ جمعیت علماء کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہندو اور مسلمان اور مذہب دیکھ کر کام نہیں کرتی ہے۔ ارریہ ہے، اور ملک کے اندر بہت ساری ہیں، مظفر نگر ہے، پورا ملک پٹا پڑا ہے جہاں پر جمعیت علماء نے کام کیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا ابھی کہ مقدمات کا مسئلہ، تو دہشت گردی میں جن نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، جمعیت علماء ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اور بہت مضبوطی کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ ہمارے مہاراشٹر یونٹ میں گلزار صاحب ہیں جو اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور کئی سو نوجوان اب تک باعزت بری ہو کر باہر آئیں، لیکن اس میں بھی میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ تنہا مسلمان نہیں ہے، غیر مسلموں کا مقدمہ بھی جمعیت علماء لڑتی ہے، غیر مسلموں کی مدد بھی جمعیت علماء کرتی ہے، جہاں ہندو کی مدد مسلمان کی کرتی ہے وہاں ہندوؤں کی بھی کرتی ہے۔ آسام کے اندر ناگرکتا کا مسئلہ ہے، وہاں جمعیت علماء نے کام کیا ہے، وہاں جمعیت علماء نے مقدمات لڑے ہیں۔ 48 لاکھ وہاں کی عورتیں جن لوگوں کے سلسلے میں جمعیت علماء نے کام کیا ہے، ان میں تقریباً 16 لاکھ کے قریب غیر مسلم ہیں جن کے سلسلے میں جمعیت علماء نے کام کیا ہے، ان کے مقدمات لڑے ہیں، اور NRC کے اندر ان کا نام داخل کرنے میں جمعیت علماء نے اپنی کردار کو ادا کیا ہے۔ اور آج بھی ملک میں کہیں بھی جمعیت علماء اگر کام کر رہی ہے، کرتی ہے، کوئی بھی کام ہو تو وہ مذہب کو دیکھ کر نہیں کرتی۔ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں اور مذہب کو دیکھ کر کر رہے ہیں، وہ ملک کے بھی لیے نقصان دہ ہے، وہ یہاں کے بسنے والے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ۔ جمعیت علماء کا یہی پیغام ہے کہ آپ جہاں رہیں، جس جگہ رہیں، سب کو ساتھ لے کر آپ کام کریں۔ آپ نے جیسا کہ کہا کہ جمعیت علماء کا یہ نعرہ تو شروع دن سے ہے جس کو آج مودی جی لگا رہے ہیں۔
بہرحال آپ نے دوران گفتگو ایک بات اچھی کہی ہے کہ ہم غیر مسلموں کو بھی مدد کر رہے ہیں اور ان کی ہر لحاظ سے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک قیدیوں کا سوال ہے، اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، اپنے رب کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کو برائیوں سے بچاتا ہے تو اسے بھی گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس طرح گرفتار کیا جاتا ہے کہ آج تک وہ رہائی نہیں پاتے۔ میں بات کر رہا ہوں مولانا کلیم صدیقی کی، تو آپ لوگوں نے مولانا کلیم صدیقی کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کیے، عمر گوتم کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کیے، یہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے۔ جمعیت علماء اس کے سلسلے میں کام کر رہی ہے، اور ان کے مقدمات کو بھی گوتم صاحب کا ہو یا مولانا کلیم صاحب کا ہو، دیکھیے عدالتی کارروائی یہ ایک دو دن میں تو جی جی نہیں پوری ہو جاتی ہے، اور وہ حضرات جو 22 سال اور 23 سال سے جیل کے اندر تھے، جی جمعیت علماء نے ان کا مقدمہ لڑا اور ان کو باعزت بری کرا کے باہر لے کر آئے ہیں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم بہت مضبوطی کے ساتھ، اور مولانا محمود مدنی صاحب کی جمعیت بھی مضبوطی کے ساتھ اس طریقے کے معاملات میں لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، اور مولانا کلیم صاحب کا مسئلہ ہو یا گوتم صاحب کا مسئلہ ہو، اس مسئلے کے اوپر بھی جمعیت علماء اپنے کردار کو ادا کر رہی ہے، ان کے مقدمے کو دیکھ رہی ہے، لڑ رہی ہے، وکلاء کی پوری ٹیم ہے، اور جو بھی لیگل پروسیجر ہے اور جس طریقے پر عدالتی کارروائیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اس میں جمعیت علماء آنکھ بند کر کے نہیں بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ جہاں بھی، اور انہی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام کر رہی ہے اور مذہبی چشمے سے دیکھ کر رہی ہے، تو یہ گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلے، اور کوئی بھی اگر مظلوم ہے تو مظلوم ہے، اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ ظالم ظلم کے ساتھ حکومت کبھی بھی نہیں چلا کرتی ہے، جی جی یہ ہم ان کو بتلاتے ہیں، اور مولانا کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد باعزت بری ہو کے باہر آ جائے جی گا جی انشاءاللہ۔ نہیں، اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ ارنب گوسوامی کا مسئلہ آتا ہے تو ایک دن میں عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے، مولانا کلیم صدیقی کا معاملہ آتا ہے تو سال لگ جاتا ہے اور اب بھی وہ قید میں ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیں گے صدیق کپن جو صحافی کیرلا کے تھے اور وہ جا رہے تھے اتر پردیش میں، ایک دلت بہن کی عصمت ریزی کی جاتی ہے، اس کا قتل کیا جاتا ہے، اس کی رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں لیکن انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور کئی سال تک 2 سال سے زیادہ عرصے سے وہ جیل میں رہتے ہیں۔ اسی طرح عمر خالد 27 ماہ سے جیل میں ہیں، انہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ بالکل، میں نے جیسا آپ کو کہا کہ حکومت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مذہبی چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے، جی جی بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ انصاف کی بات کریں، عدل کی بات کریں۔ کوئی بھی اگر ظالم ہے تو اس کو ظالم کی فہرست میں رکھیں، کوئی مظلوم ہے تو اس کو مظلوم کی فہرست میں رکھیں، یہ حکومت کا کام ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ مذہبی چشمے سے دیکھ کر اور اس طریقے کے کام کر رہے ہیں، یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم پہلے دن سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام ہندوستانی ہیں، یہاں رہنے والا، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے ملک کا رہنے والا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو پھر دنیا میں اس کو کہیں بھی انصاف ملنے والا نہیں ہے۔ بالکل اچھی بات کہی۔ بہرحال ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے یہاں جمعیت العلماء کی، تو آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ملک میں حالیہ عرصے کے دوران خاص طور پر نریندر مودی حکومت میں طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہوا ہے، اس کے بعد شہریت ترمیمی قانون ہوا ہے، آرٹیکل 370 کی منسوخی کا معاملہ ہے، تو ایسے جو اقدامات کیے گئے ہیں، آپ سے یکساں سول کوڈ کی بات کی جا رہی ہے، تو ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جو اقلیتوں کے بالخصوص مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور آپ نے بات کی ہے کہ جو حکمراں ہیں وہ چشمہ پہنتے ہیں تعصب و جانبداری کا، تو کیا جمعیت العلماء بات کرے گی یا پھر وہ چشمہ اتارنے کی کوشش کرے گی، اور اگر کوشش کر رہی ہے تو وہ چشمہ اتارنے کی کوششیں کیا ہیں، ہمیں بتایا جائے۔ ہم نے ایک بیان سنا تھا، پرائم منسٹر تھے اس سے پہلے ہندوستان کے بی جے پی کے، اٹل بہاری جی نے ایک بیان دیا تھا جس وقت وہ پرائم منسٹر تھے پارلیمنٹ کے اندر، کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، ملک رہنا چاہیے، ملک کا سوہارد رہنا چاہیے، ہندو مسلمان کی ایکتا رہنی چاہیے، محبت رہنی چاہیے، پیار رہنا چاہیے۔
حکومت آج آپ کی ہے کل کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا، یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ملک کو بچانے کی جو کوششیں ہیں، آپ اگر مسلمان کو ڈیمیج کریں گے اور ملک آپ کا تباہ ہو رہا ہے تو ایسے ڈیمیج اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ملک برباد ہو رہا ہے۔ آپ کو روزگار پہ بات کرنی چاہیے، آپ کو لوگوں کو اس وقت پیسہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی چیز کسی کو مل نہیں رہی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ روزگار ہے، نہ بزنس ہے، لوگ یہاں سے ملک سے چھوڑ کے ملک کو بھاگ رہے ہیں، اس پر آپ کو بات کرنی چاہیے۔ تو آپ اس پہ بات نہ کر کے آپ ہندو اور مسلمان، مسجد اور مندر ڈیمیج کرنا اور فلاں کرنا، اس پر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ خود ملک کے دشمن ہیں، ملک کے ساتھ نقصان دہ والی بات کر رہے ہیں، اور ملک کو آپ خود گڑھے کے اندر گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کل بھی اس کی نندا کرتے تھے، آج بھی نندا کرتے ہیں، اور حکومت جو کام کر رہی ہے، مسلمان ملک کے اندر نہ ختم ہوا ہے نہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ کے ان مسئلوں سے یہاں کا مسلمان دب جائے گا، ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا۔ اگر آپ کی یہ فکر ہے تو آپ اس فکر کو اپنے ذہن سے اور دل و دماغ سے نکال دیجئے۔ یہ ملک کا مسلمان ہو کہ دنیا کا مسلمان ہو، وہ یہاں پر آیا ہے، اور قیامت تک مسلمان اپنے قرآن، اپنی نماز، اپنی عزت و آبرو کے ساتھ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ آپ اس کے مذہب کو کسی طریقے سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے لیے کل بھی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کو یعنی گورنمنٹ کو توجہ دینی ہے کہ ملک کیسے باقی رہنا ہے، ملک کے اندر سیکولرزم کیسے باقی رہنا ہے، محبت کیسے باقی رہنی ہے، یہاں پر انویسٹمنٹ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں پر نوکریاں آپ کیسے دے سکتے ہیں، یہاں پر آپ کس طریقے سے لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں، اس پہ تو آپ بات نہیں کرتے۔ مسلمان کو ڈیمیج کر کے آپ اپنے 100 کروڑ جو لوگ ہیں ان کو آپ لولی پاپ دے رہے ہیں، تو یہ لولی پاپ آپ کی بہت دن چلنے والی نہیں ہے۔ کچھ وقت گزرے گا کہ یہی لوگ آپ کے پھر خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے اس روش کو چھوڑ کر، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مذہب کے چشمے سے جو کام ہو رہا ہے، اس کام کے اندر ملک کا نقصان ہے، اس لیے اس کام کو چھوڑ کر عدل و انصاف اور تمام لوگوں کے ساتھ برابری کے معاملے کے ساتھ گورنمنٹ کو آگے بڑھنا چاہیے اور قدم آگے۔ آخری سوال میں کرتا ہوں کہ اکثر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان اب ہندو راشٹر کی جانب بڑھتا جا رہا ہے، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان ہندو راشٹر بنے گا؟ ہندو راشٹر کی طرف تو نہیں دکھ رہا ہے، اور ملک کے اندر بہرحال 30 کروڑ مسلمان ہیں۔ ہندو راشٹر کا اگر مطلب یہ ہے کہ ہم 30 کروڑ مسلمان کو ختم کر کے اور سب کو ہندو بنا دیں گے، تو وہ خواب غفلت کے اندر مبتلا ہے، بسم اللہ کے گنبد کے اندر بیٹھے ہوئے۔ انہیں اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا۔ مسلمان کوئی بتاشا نہیں ہے کہ آپ نے پانی ڈالا اور وہ بتاشا ہے اور بتاشے کی طرح بیٹھ گیا۔ 30 کروڑ مسلمان ہے اور ساری دنیا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ساری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اور آپ نے ہندو راشٹر بنا دیا اور تمام لوگوں کو آپ نے ہندو بنا دیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ ہم اس کام کو کر لیں گے۔ یہاں پر متعدد اقلیتیں ہیں، ہر کہنا چاہیے کہ 2 4 5 7 کلومیٹر کے بعد اقلیتیں ہیں۔ ہر اقلیت کا اپنا ایک مذہب ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا ایک عبادت کرنے کا معاملہ ہے، اس کا زندگی گزارنے کا اور زندگی کو آگے لے جانے کا اس کا ایک اپنا معاملہ ہے۔ آپ کیسے سب کو سول کوڈ کے اندر باندھ دیں گے؟ آپ کیسے سب کو ہندو بنا دیں گے؟ آپ کیسے سب کو کہہ دیں گے کہ بھئی آپ اللہ کی عبادت نہ کرو، آپ گرو نانک کی عبادت نہ کرو، آپ جو ہندو دیوی دیوتا ہیں آپ ان کی عبادت نہ کرو، اور آپ صرف رام جی کی عبادت کرو یا کرشن جی کی عبادت کرو یا کسی ایک چیز کی؟ اس پر ملک کو آپ نہیں لے کے آ سکتے۔ اگر آپ اس بات کو کر رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اپنی گورنمنٹ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور آپ ملک کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور ملک کے بسنے والے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ مسلمان نہ کبھی ختم ہوا تھا نہ ختم ہوگا۔ آپ اس کے مذہب کو ڈیمیج کر کے سمجھیں کہ مسلمان ختم ہو جائے گا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت مولانا سید حسن ازجد مدنی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن ہماری ایک روایت رہی ہے پروگرام کی کہ ہم اپنے پروگرام کے آخر میں اپنے مہمان سے ایک میسیج لیتے ہیں، ایک پیغام لیتے ہیں ملت کے نام اور ملت کے نوجوان کے نام۔ تو ہم چاہیں گے کہ مولانا ازجد مدنی ہمیں ایک مختصر سا پیغام دے جو ہمارے ملت کے نام ہو۔ پیغام یہی ہے کہ آپ ہر جگہ کے اوپر اپنے مذہب پر پورے طریقے سے عمل کریں، اور مذہبی روایات کو کسی طریقے سے بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب کے اوپر رہتے ہوئے اگر ہماری جان بھی چلی جاتی ہے تو ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ دوسری ایک چیز ملت کے نام میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے آگے بڑھیں۔ ہمارے ہاں
جس طریقے سے مدارس کا نظام ہم نے 70 سال کے اندر ملک کے اندر دیا ہے، اب ہم کو یہ چاہیے کہ ہم بچیوں کے لیے وہ نظام لے کر آئیں، ہر جگہ بچیوں کی تعلیم گاہیں ہوں۔ اس لیے کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ ہماری بچیاں جاتی ہیں اور کرسچن اسکولوں میں جاتی ہیں یا ایسے اسکولوں میں جاتی ہیں جہاں مذہبی تعلیم ان کو بچپن سے نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے آج مذہبی جو جنون اور مذہب کا جو محبت ہونی چاہیے وہ آج ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیروں کے ساتھ ان کا پیار و محبت کی بات ہوتی ہے، عشق کی بات ہوتی ہے، اور اپنا مذہب، اپنا دین، سب چیز چھوڑ کر وہ چلے جا رہے ہیں۔ ہم بنیاد یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہیں جن میں وہ دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم حاصل کر سکے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو قائم کیا جائے، جگہ جگہ اس کی کوشش کی جائے، اور امت کے میرا نوجوان آج اس وقت سب سے زیادہ اگر نشے کے اندر کوئی قوم مبتلا ہے تو میرے امت کا نوجوان مبتلا ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اس چیز سے باز آئیے، اللہ اور اللہ کے نبی کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے، دین کے اوپر اپنی زندگی کو گزاریے، اور جہاں رہیں پیار و محبت کے ساتھ رہیں۔ کوئی بھی مظلوم آپ کو دکھے، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اور مذہب تو چھوڑیے، کسی کو بھی ضرورت ہو، اگر کوئی جانور ہے اس جانور کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کے مدد کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ یہی جمعیت علماء کا پیغام ہے، یہی ہمارا پیغام ہے، ہر مظلوم کی مدد کرنا، ہر مظلوم کے لیے کھڑا ہونا۔ جیسے بھی آپ، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، غریب آدمی ہو، آپ کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا سکتے ہو تو آپ اس کو ایک گھونٹ پانی پلا کر اس کی مدد کیجئے۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ اس پیغام کو لے کر آپ جگہ جگہ جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں پر اس پیغام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ملک کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں اور تمام امت سے کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو باقی رکھے، اور جو ظالم ہیں اور جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، نفرت کو کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان طاقتوں کو ختم فرمائے۔ بہرحال بہت ہی پیارا میسیج دیا ہے ناظرین۔ آپ کو بتا دوں کہ اسی پیارے میسیج کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔